अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। आज मुग़विया ज़हरा काज़मी का एमएलओ से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर था। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में समाअत हुई। आज पहली बार मेहदी अली काज़मी साहब भी तशरीफ़ लाए और वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद रहे, बल्कि उससे पहले भी वो जब समाअत नहीं हुई थी उस वक्त भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। और इसके साथ साथ जो मुलजिम के वकील हैं GM कुरैशी साहब, GM फारूकी एडवोकेट साहब, वो मौजूद थे और जिब्रान नासिर एडवोकेट वहाँ मौजूद थे। जब समाअत हुई तो सबसे पहले जो है वो दलाइल देना शुरू किए GM फारूकी एडवोकेट ने, और उन्होंने एमएलओ क्यों नहीं होना चाहिए उस हवाले से अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की। बेशुमार उनके पास जो उनके दलाइल थे वो अदालत के सामने रखे, अदालत ने सवालात किए और उसके बाद फिर वो उन्होंने जवाब देने की भी कोशिश की। इसके अलावा जिब्रान नासिर ने भी बेशुमार चीज़ें जो थी अदालत के सामने जो रखी। और ख़ास तौर पर आज जो हमें लगा कि दरख्वास्त का एक तो ये है कि मेरिट पे अदालत का भी खुद भी रिमार्क्स दिया अदालत ने कि दरख्वास्त के ऊपर जो है मेरिट पर फैसला होना चाहिए और कब होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए। मेहदी अली काज़मी साहब से भी अदालत ने सवालात किए और उसके बाद फिर बेशुमार और भी चीज़ें हैं। लेकिन जो ज़्यादा फोकस नज़र आया वो बच्ची की वेलफेयर कैसे होनी चाहिए, बच्ची की तालीम और तरबियत कैसी होनी चाहिए। बच्ची अगर ज़हीर के साथ रहना चाहती और माँ बाप से भी ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहती तो उसके ऊपर अदालत का ज़्यादा फोकस रहा। और अगर बच्ची ज़हीर को छोड़कर माँ बाप के पास भी आना चाहती है तो उसके ऊपर भी अदालत ने सवालात भी उठाए और उसके बाद फिर खुद मुतमईन होने की कोशिश की। लेकिन आज जिस तरह अदालत का जो अदालत में कार्रवाई हुई, जो रवैया हुआ वो इंतहाई शानदार रहा। उसमें जो एक तो मुलाकात की इजाज़त दे दी गई जो कि 1.5 महीने से मुलाकात नहीं हुई थी, और उसके बाद बेशुमार चीज़ें और भी हुई। दलाइल क्या थे, अदालत के रिमार्क्स क्या थे, और उसके बाद फिर अदालत ने हुक्मनामा तफसीली क्या जारी किया। कुछ हमने पहले भी जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो वीडियो आपके सामने रखी, वो थी जिब्रान नासिर की और मेहदी अली काज़मी साहब के दलाइल। मेहदी अली काज़मी साहब से जो हमने सवालात किए उसका जवाब। अब कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग हुई उसकी सारी तफसीलात, तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा की समाअत थी, वो आपके साथ आप तक पहुँचाने के लिए अमीन अनवर साथ मौजूद है। अमीन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अदालत ने जो दलाइल शुरू हुए वो 16 और 17 अप्रैल के वक़ुए से ही शुरू हुए कि 30 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बच्ची का एमएलए होना चाहिए। उसके खिलाफ जो है वो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया। और उसके बाद फिर ये GM फारूकी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 16 और 17 अप्रैल के दरमियान का जो टाइम है इसका एमएलए चाहते हैं वालिदैन। उस पर अब अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए और उसके बाद फिर बीच में क्या गुफ्तगू होती रही, हमारे नाज़रीन तक वो फैक्ट्स और वो हक़ाइक़ रखिएगा जो आपने सुने और जो आपने देखे, जो महसूस किए। जी बिल्कुल, शायद आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो मुलजिम है ज़हीर, उनके वकील ने अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की और उन्हें दलाइल दिए कि ये दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समाअत है। और उन्होंने कहा कि जो मुद्दई मुकदमा है वो उन्होंने एप्रीहेंशन यानी कि खदशात का इजहार किया है कि 16 और 17 अप्रैल को जब यहाँ से मुग़विया गई हैं तो इस दौरान उनके साथ जो है वो रेप जो है वो कमिट किया गया है। तो इस मामले का जो है वो मेडिकल लीगल जो है वो कराना चाहते हैं, जबकि उनका ये कहना था कि ये दरख्वास्त तफ्तीशी अफसर को दायर करनी चाहिए थी बजाय इसके कि ये कंप्लेनेंट की तरफ से जो है वो दायर की गई है। लोकल स्टैंड आए कि उनका ये कहना था कि इनका इख्तियार नहीं है कि वो ये दरख्वास्त दायर करें। और अदालत ने वकला के दलाइल सुने जिसमें जो कंप्लेनेंट के वकील थे उनका ये कहना था कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कानून है, जो एक्ट है, उसमें ये दिया गया है कि किस तरह जो है वो इस तरह के केसेस में एमएलओ होगा, माहिर नफ्सियात जो हैं वो मुतासरा बच्ची का मुआयना करेंगे। और तमाम बातें जो है वो दलाइल सुनने के बाद अदालत ने ये इस्तफसार किया कि क्या बच्ची जो है वो पढ़ रही थी, उसकी तालीम का जो सिलसिला था वो जारी था। उस पर जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उन्होंने बताया कि ड्यू टू कोविड जो है वो बच्ची ने जो है वो 5वीं तक तालीम हासिल की है शाह फैसल कॉलोनी के एक स्कूल में, लेकिन 2 साल से वो घर पे थी, होम जो है वो ट्यूशन ले रही थी और वो 7वीं क्लास तक की पढ़ाई उन्होंने कर ली थी। और उनका ये बताया उन्होंने। और उसके बाद अदालत ने ये तमाम जो बातें थी वो की, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि अदालत की आज समाअत का जो क्रक्स था, जिसको आप कह सकते हैं कि वो बच्ची की वेलफेयर, उसकी एजुकेशन के हवाले से थी कि अब जो होना था वो हो गया। अब मज़ीद जो है इन फ्यूचर उसकी जो लाइफ है उसे किस तरह बेहतर बनाया जाए और उसकी जो तालीम का सिलसिला है वो किसी तरह जारी रखा जाए। तो अदालत ने इस हवाले से भी सवालात किए। इसके बाद
عدالت نے بہت ساری مثالیں دی. انہوں نے اپنے جو تجربات ہیں وہ بھی شیئر کیے کہ انہوں نے لاڑکانہ سرکٹ بینچ میں اس طرح کے تقریباً 800 کیسز انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ چلائے ہیں, اور بہت سارے 99% کیسز میں انہوں نے کہا جو بچیاں ہیں وہ والدین کے پاس واپس چلی جاتی ہیں. یہ ان کے انہوں نے یہ کہا نا کہ بچوں کو احساس ہو جاتا ہے اس بات کا, ان کو ادراک ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اسٹیپ اٹھایا وہ غلط اٹھایا ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے جیسا بھی. جی بالکل, ان کا یہی کہنا تھا کہ بعد میں بچیوں کو یہ احساس ہوتا ہے. 99% کیسز کا انہوں نے اپنے ریمارکس میں بھی کہا کہ بچیوں کو احساس ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے والدین کے پاس جو ہے وہ واپس آ جاتی ہیں. اور اسی طرح کے اور بھی انہوں نے ریمارکس دیے کہ جو بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ ملاقات کریں. ملاقات کے حوالے سے بھی عدالت کو بتایا گیا کہ 77 ڈیز جو ہے وہ گزر چکے ہیں, 77 دن کہ بچی سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. کمپلینٹ کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے شیلٹر ہوم سے اپروچ بھی کیا کہ ہم بچی کو کپڑے وغیرہ دینا چاہتے ہیں ان سے, تو شیلٹر ہوم انتظامیہ نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ کورٹ کے آرڈرز ہیں جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتے ہیں. تو عدالت نے یہ کہا کہ اس سچویشن میں بچوں کو جو ہے وہ والدین سے بہتر ان کی کوئی کاؤنسلنگ کر ہی نہیں سکتا ہے, جس کے بعد بہت طویل دلائل ہوئے. اور جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا کہ جو متاثرہ بچی ہے اس نے پہلے اپنا بیان ریکارڈ کرا چکی ہے مجسٹریٹ کے سامنے, ہائی کورٹ کے سامنے. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی ہوئیں. اور اس کے علاوہ جو عدالت میں یہ بتایا گیا تو عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ بچی کی عمر کتنی تھی. ان کو بتایا گیا کہ پہلے میڈیکل میں 15 سے 16, اس کے بعد 13 سے 14, اس طرح کی تمام باتیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی. تاہم عدالت نے یہ کہا کہ والدین کا رائٹ ہے کہ وہ بچی سے ملے. تو عدالت نے اب کل کا جو ہے MIT کو کہا ہے کہ تمام انتظامات کریں والدین سے بچی سے ملاقات کے. اور اس دوران عدالت نے سیشن جج شرکی کو کہا ہے کہ وہ ایک فیمیل جج جو ہے اپوائنٹ کریں جو والدین سے ملاقات کے وقت وہاں پر موجود رہیں. اور ماہر نفسیات کے حوالے سے عدالت نے سیکرٹری صحت کو یہ کہا ہے کہ وہ 2 ڈاکٹرز جو ہے وہ اس حوالے سے اپوائنٹ کریں, وہ بچی سے مل سکیں اور اس سے اس کی ویلفیئر کے بارے میں جو ہے وہ جان سکیں. کیا وہ پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہے, نہیں رکھنا چاہتی, کس طرح کا ماحول ہے, اور ان کی ذہنی صلاحیت اور کا جو ہے وہ جائزہ لے کر تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز اپنی جمع کریں. اور عدالت نے یہ کہا کہ کل جو ہے وہ 13 اکتوبر کو والدین سے ملاقات کرائی جائے. چائلڈ پروٹیکشن جو آفیسر بھی وہاں پر موجود ہوں گے, اور MIT کو ہدایت کی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے ممبر انسپیکشن ٹیم کو کہ وہ اس انتظامات کا جائزہ لیں. اور لیڈی جج سے بھی عدالت نے رپورٹ مانگی ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے رپورٹ دیں. تاہم سوائے ان جج صاحبہ جن کے پاس ان کا یہ فیملی کورٹ کے حوالے سے کیس چل رہے ہیں, ان کے علاوہ اور کسی اور جج کو اپوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ ملاقات کے وقت وہاں پر موجود رہیں. اور تمام تفصیلات کے ساتھ عدالت نے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کی ہے. 1 نومبر کی جو ہے وہ ڈیٹ اس میں عدالت نے فکس کی ہے, کیونکہ جو جی بالکل جو ماہر نفسیات ہیں کیونکہ وہ ایک میٹنگ میں تو یہ تمام معاملات جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کر پائیں گے, اس لیے وہ کئی میٹنگز ہوں گی ان کے ساتھ, بچی کے ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں جو ماہر نفسیات ہیں ان کی جو میٹنگز ہوں گی. اس کے بعد وہ اپنی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ عدالت کو جمع کرائیں گے. اور کل کی جو ملاقات ہوگی اب 12 سے 5 بجے تک کی جو ملاقات ہیں وہ ٹائم بھی اس میں رکھا گیا, لکھوایا گیا, ریٹرن آرڈر آئے گا تو اس میں مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی. لیکن جو آرڈر ڈکٹیٹ کرایا گیا ہے, جو کچھ ہمیں سمجھ آیا اس وقت, تو ہم نے وہ بتایا ہے کہ کیا کیا ہے. تو ملاقات کرائی جائے گی والدین کی, اس ملاقات میں فیمیل جج جو ہے وہ موجود ہوں گی, اور اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بھی ہوں گے, اور بچی کے جو بہن بھائی ہیں, جو بہنیں ہیں, وہ بھی اس ملاقات میں موجود ہوں گی. اور 12 سے 5 بجے تک کی ملاقات ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ سماعت پر اب کیا رپورٹ جو ہے وہ. اچھا, اس میں 2-3 جو چیزیں جو پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اس میں ایک تو جیسا آپ نے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ماں باپ کے خلاف کر دیا گیا, بچی کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں سے سندھ سے اگر جا کے ہم لاہور میں شادی کر لیں گے تو وہاں پر محفوظ رہیں گے, جیسا آپ نے یہ بھی سوالات اٹھائے. اور اس کے بعد پھر جیسا آپ نے یہ بھی سوال اس دوران
اٹھایا کہ جس طرح ایک آئی جی کو اس معاملے کے لیے ہٹا دیا گیا، تو اس کے بعد پھر ملزمان جو ہے، چونکہ جبران ناصر نے کہا تھا کہ یہ مسلسل جو ہے یہ بھاگتے رہے، جب یہاں سے پولیس ان کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی تھی تو مختلف 6 شہروں میں یہ بھاگتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹریفکنگ کے حوالے سے جو تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب اگر آئی جی کو ہٹا دیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھاگتے ہی رہیں گے، اور ویلفیئر کے حوالے سے بھی اور بھی کافی سارے سوال اٹھایا اس میں جج صاحب نے۔ تو اس کے معاملے میں کیا آپ کا کیا کہنا ہے کہ اب یہ معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، عدالت نے یہ کہا کہ جو اب میں سمجھا جو عدالت کی آبزرویشن تھی کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ انہوں نے مغرب کی بھی مثال دی کہ اس معاشرے میں جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم لبرل بھی بننا چاہتے ہیں، ہم نے اسلام کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے مذہبی بھی رہنا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ باہر کے ممالک میں اس طرح کا کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں ہے، جو بھی انسان جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر کسی بچے یا بچی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو وہاں کے معاشرے میں ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے دماغ میں، ان کے دل میں والدین، شوہر، بھائیوں کے حوالے سے ڈر ہوتا ہے۔ جی میل ڈومینیٹڈ، بالکل ہمارا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح بہت ساری مثالیں دی انہوں نے اپنے جو ایکسپیرینس تھا اس حوالے سے جو ہے وہ دونوں فریقین کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ بچی کی جو ویلفیئر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے ایک اور بھی مثال دی تھی دوران سماعت کہ ایک بچی کو ایک والدین نے جو ہے وہ کچرے سے ملی تھی، اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا، فرسٹ ایئر کی وہ طالبہ تھی، اور ان کی جب فیس بک پہ کسی کے ساتھ دوستی ہوئی تو اس نے وہاں جا کے شادی کر لی۔ اس طرح کی کئی اور بھی انہوں نے مثالیں دی دوران سماعت۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 99% کیسز میں جو ہے وہ بچیاں جو ہے وہ والدین کے پاس آ جاتی ہیں۔ ہم نے اور یہ زیادہ تر ان کا یہ ہے کہ ماں باپ کا حق ہے اور بہتر تعلیم و تربیت بھی ماں باپ ہی کر سکتے ہیں، اور ماں باپ ہی جو ہے وہ بہتر اس کا مستقبل جو ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دو اور بھی چیزیں تھیں جس میں خاص طور پر بچی کی عمر کے تعین کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا، تو اس دوران عدالت میں جو رپورٹ آئی ملزم کے وکیل کا آج بھی یہ کہنا تھا جو 17 سال عمر تھی اور سندھ ہائی کورٹ نے بچی کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت دی تھی، لیکن وہ نئی جو عمر تھی یعنی کہ جو نیئرسٹ ٹو 15 ایئرس کی جو عمر تھی اس کی نشاندہی جبران ناصر نے بھی کی، عدالت نے بھی کی، اس پر کیا چیز تھی؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ اپنے فائدے کی اور اپنے حق کے لیے آرگومنٹس ہی جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اور یہ باتیں بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پہلی جو اوسیفیکیشن ٹیسٹ کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں عمر کا تعین کیا، اس کے بعد جب ایک سپریم کورٹ تک یہ بات گئی، جبران ناصر نے کہا کہ میڈیکل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا، اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ ایک اسپیشل میڈیکل بورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا، اس نے اپنی ڈیٹیل رپورٹ دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیئر 13 جو ہے وہ اور ایج بتائی گئی تھی، اور دونوں فریقین نے جو ہے اپنا کیس رکھا۔ لیکن میں بھی یہی سمجھتا ہوں، اور جج صاحب نے بھی آبزرو کیا کہ ان تمام لڑائی جھگڑے سے کسی کو کچھ ملنے والا ہے نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اگر دونوں فریقین، عدالت نے ایک مرحلے پر یہ بھی تجویز جو ہے وہ سامنے رکھنے کی کوشش کی فریقین کے سامنے کہ ظہیر بھی پرپوزل دیں کہ وہ جو مغوی ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہے، والدین بھی اپنے پرپوزل دیں، لیکن تاہم وہ بات پھر ہو گئی، تاہم عدالت کا یہی اسی بات پر زور تھا کہ کسی طرح اس بچی کے جو مستقبل ہے، اس کی پڑھائی ہے اور اس کا جو کیونکہ ایک خوف ہے اس کا خوف ختم کیا جائے، اور اس طرح کی باتوں پہ انہوں نے زور دیا کہ کسی طرح مل کے یہ فریقین جو ہیں وہ اس بات پہ قائل ہو جائیں کہ بچی کے ویلفیئر کو کس طرح بہتر بنانا ہے، اس کے تعلیمی سلسلے کو کس طرح کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ملاقات اور پھر ڈاکٹرز کی تفصیلی رپورٹ کے بعد عدالت اب اس بار جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بنیادی طور پر درخواست جو تھی وہ MLO جو میڈیکو لیگل کرانے کا جو سیشن کورٹ کا حکم تھا اس پر حکم امتناع ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے جاری کر رکھا ہے۔ اب 1 نومبر کو مزید سماعت ہوگی، دیکھتے ہیں اب مزید کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ سماعت طویل ترین تھی، بے شمار پوائنٹس ہم نے آپ کو بتایا، بے شمار پوائنٹس رہ بھی گئے ہوں گے اور کئی ایسے پوائنٹس ہوں گے جو میں نے نوٹ نہیں کر سکا ہوں گا، لیکن ایک بات سماعت کے دوران یہ بھی آئی کہ جس میں جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے کہا کہ ماں باپ تو یہی چاہیں گے
کہ بچی ان کی گھر واپس آ جائے، اور اس کے بعد پھر ماں باپ اس کی تعلیم و تربیت کی بھی وہی فکر مند ہیں، وہی فکر کرتے ہیں. لیکن جس قسم کی یہ لڑائی جاری ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور عدالت نے کچھ اور بھی سوالات پوچھے، تو اس کے بعد پھر خاص طور پر یہ ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی جو باپ ہے وہ کس طرح چاہے گا کہ اس کی بچی کی ہیوملیشن ہو اس طرح کی MLO کروانے کے بعد. تو مہدی کاظمی صاحب نے کہا کہ دیکھیں، جیسا میں تو چاہتا ہوں جو بچی کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے، اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. جبران ناصر نے عدالت کو بتایا کہ دیکھیں، یہ جو ملزمان ہیں ان کی طرف سے باپ کے اوپر بھی سنگین الزامات عائد کیے گئے، جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ باپ نے جو ہے وہ باپ کے بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. جبران ناصر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ کچھ دن پہلے ان کی ملزمان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا گیا کہ اب کچھ جو ہے وہ ان کے کزن کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، یعنی کہ یہ بچی کو مسلسل بچی کے خلاف ہی جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں. اس پر عدالت نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور جب یہ عدالت کو پتہ چلا کہ اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ دیکھیں پہلی فرصت میں جو ملاقات ہونی چاہیے، لیکن بچیوں کو چونکہ جو اس طرح کا سٹیپ اٹھا لیتی ہیں، کئی ایسے ایک DIG KP کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، انہوں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر کاروکاری قرار دے کر بچیوں کو مار بھی دیا جاتا ہے. انہوں نے اس طرح بھی غصے کا اظہار کیا کہ اس طرح چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اب چونکہ ماں باپ کو پہلی فرصت میں یہ خوف ختم کرنا ہوگا، بیٹی سے ملنا ہوگا، اور بیٹی کا جو ایک مستقبل ہے، محفوظ مستقبل، اس حوالے سے ان کو بچی کو قائل کرنا ہوگا، اور یہ جو ایک خلیج پیدا ہو چکی ہے وہ خلیج جو ہے وہ ختم کرنی ہوگی. جبران ناصر نے کہا تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ نکاح کالعدم قرار دینے کے حوالے سے بھی ہم نے درخواست دائر کر رکھی ہے، اس پر اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور بچی سے ملاقات کے سلسلے میں ماں باپ نے فیملی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہے، اس پر بھی اب تک جو ہے کوئی فیصلہ نہیں آیا. اس پر عدالت نے اظہار حیرانگی کا اظہار کیا، اور بھی بے شمار جو ہے انہوں نے سوالات پوچھے. اچھا، کچھ پوائنٹس اور بھی ہیں جس میں دفعات سیکشن کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کون کون سی سیکشنز ایڈ کی گئی ہیں، اس میں ایڈ کی گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر ملزمان پر اب تک جو فرد جرم عائد کیوں نہیں ہوئی، چالان کی منظوری کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا. عدالت نے ملزمان کے وکیل جو GM فاروقی صاحب تھے ان کو یہ بھی کہا کہ دیکھیں، ایک درخواست آپ کی منظور ہوئی ہے، یعنی کہ وہ والی درخواست جس میں گواہ اور نکاح خان کی ضمانت منظور ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک درخواست آپ کی مسترد ہوئی ہے، یعنی کہ وہ جو چالان کے کاغذ کے خلاف ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف سے ہائی کورٹ میں رجوع کیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ آپ کی ایک درخواست مسترد ہوئی، اور یہ تیسری درخواست ہے. اس پر بھی میرٹ پر ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کر فیصلہ کریں. لیکن چونکہ بچی سے والدین کی ملاقات نہیں ہوئی، اور بچی چونکہ تعلیم یافتہ بھی ہے، آگے پڑھنا بھی چاہتی ہے، انٹرنیٹ کا بھی استعمال کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر اب اگر ہم دور دراز علاقوں کی بات کریں تو ایک اور بات ہو جائے گی. لیکن یہاں بچی جو ہے وہ مستقبل محفوظ بنانا ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ماں باپ ملیں. اگر بچی واپس آنا بھی چاہتی ہے، ماں باپ کے پاس آنا چاہتی ہے، تو بچی کے پاس آپشن کھلا ہوگا. کیونکہ GM فاروقی صاحب جو بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، یہ بھی ایک پارٹی ہے، ملزم بھی ایک پارٹی ہے، یعنی کہ مدعی اور ملزمان، تو جب ملزمان نہیں مل سکتے تو پھر مدعی بھی نہیں مل سکتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹریپ کر لیں، بچی کو ورغلا لیں، بہلا پھسلا لیں. تو جج صاحب نے کہا کہ جب آپ لوگوں نے یہاں بچی کو ورغلانے کے بعد، بہلانے پھسلانے کے بعد یہاں سے آپ لاہور لے جا سکتے ہیں، تو ماں باپ اپنی محبت یا اپنے اخلاص سے کچھ اولاد کو، بیٹی کو مطمئن نہیں کر سکتے. اگر بچی چلی بھی جائے گی تو اس میں کیا فرق پڑے گا. تو اس طرح کی اور بھی جو ہے وہ جج صاحب نے اور بھی جو ہے وہ باتیں کی. باقی جو بچی کا 161 تھا، اس حوالے سے جبران ناصر نے بتایا کہ ان کا 2 بار 161 ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر بچی کا اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے مزید عدالت نے پوچھا کہ کیا کیا ان کے بچی کے تاثرات ہیں. انہوں نے کہا جو پہلے ان کا اسٹیٹمنٹ تھا اب بھی یہ ہے کہ ملزمان کے وکیل نے کہا کہ ان کو کورٹ میں بلایا جائے، تو جبران ناصر نے مداخلت کی، اس پہ مخالفت کی کہ بچی کو یہاں کورٹ روم میں نہیں بلایا جائے گا، وہیں پہ ملاقات کی اگر اجازت دی جائے تو زیادہ بیسٹ رہے گا. تو بہرحال عدالت نے ان کی جو تحفظات تھے ملزم کے وکیل کے، وہ بھی شامل کیے ہیں کہ میری اس میں رائے نہیں ہے کہ وہ ماں باپ سے ملاقات کی اجازت میں ان کی رائے بھی اس میں شامل ہے، لہٰذا میرے جو اعتراضات ہیں وہ جو ہے وہ شامل کر لیے جائیں، عدالتی حکم نامے یا ریکارڈ کا حصہ جو بنا لیا جائے. باقی جو ہے وہ اور جو چیزیں ہوں گی اس میں ہم میرٹ پہ جو ہے وہ دلائل بھی دینا جائیں گے. بہرحال جبران ناصر نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ قانون تو بنائے جاتے ہیں، لیکن اس پر جب قانون پر عمل درآمد کی باری آتی ہے تو پھر یہ ہے کہ سوشل ایشوز کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کوئی معاملہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. لیکن حالانکہ جو قوانین ہیں بچوں کے تحفظ کے لیے، تو ان قوانین کے اوپر ان کو دیکھا جانا بھی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال یہ کچھ خاص جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، اور امید کرتا ہوں کہ مزید جو بھی تفصیلات ہوگی وہ
جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ ایک تاریخی ایک اہم ترین فیصلہ ہوا ہے۔ یہ توقع میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ جو ملاقات کی اجازت سے متعلق درخواست دائر کی گئی ہے وہ ٹرائل کورٹ میں اب تک تحریری فیصلہ وہاں سے نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ وہاں ایک اور جو ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہاں ملزم کو ایک اور بھی رسوائی کا سامنا ہوگا، وہ دوسری ایک ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ، اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ لیکن ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے اس پہ مزید جو آگے پیش رفت ہوگی وہ آپ کے سامنے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔